अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। 9 मई एक ऐसा रोज़ था जिसके बाद से पाकिस्तान का जो सियासी लैंडस्केप था वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। एक पार्टी बदतरीन डिसइंटीग्रेशन का शिकार हुई, वहीं पर दूसरी पार्टीज़ कुछ इंसेप्शन में आई। कुछ हालात और वाक़यात नाज़रीन इस हवाले से देखते चलिएगा अकॉर्डिंग टू द 9th में, एज़ पर द 9th में बेसिस, और उसके बाद जो आज हमारी खुसूसी नशिस्त है उस अहवाल पर भी कुछ नुकात हैं जो कि आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। 9 मई के हवाले से नाज़रीन, तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले मजमूई तौर पर तकरीबन 220 लोगों ने पार्टी को खैराबाद कहा। ये पहली स्टेटिस्टिक है इस हवाले से, जिसमें से 31 साबिक वज़रा हैं, बशमूल मुशीरान और साबिक मुआवनीन खुसूसी इन तमाम में शामिल हैं। तकरीबन 48 साबिक मेंबरान कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। पंजाब में से सिर्फ 77 MPAs हैं जिन्होंने पार्टी को खैराबाद कहा। KP में साबिक मेंबर जो सूबाई असम्बली हैं 11 हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी, और 52 नाजरीन वो पार्टी अहदेदारान हैं जिन्होंने पार्टी को अलविदा कहा। उस्मान बुज़दार, महमूद खान, आमिर कियानी, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, खुसरो बख्तियार, ये कुछ नाम हैं जो कि इस लंबी फहरिस्त में सिर्फ चंद जो नाम हैं प्रोमिनेंट नाम जो कि शामिल है। फिर नाजरीन इसी एक फॉर्म्ड हुई एक नई इंसेप्शन वाली पार्टी से आज हम बात करेंगे, यानी कि परवेज़ खटक साहब से, जिनके साथ आज हमारी एक्सक्लूसिव नशिस्त रहेगी। उनके हवाले से, क्योंकि उनका जो पिवटल पीरियड था वो 2013 से 2018 तक का था, जब वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे और दैन ऑल्सो वज़ीर दिफा। लेकिन बतौर वज़ीर आला KP के परवेज़ खटक के कुछ अहम इक़दामात, उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से इंतहा पसंदी, समाजी अबतरी जैसे संगीन मसाइल का सामना किया जब वो इक़्तिदार में आए 2013 में बतौर वज़ीर आला। उनकी क़यादत में सूबे में इदारा जाती तरक्की, बदउनवानी का खात्मा, सेहत, तालीम, अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो दी गई। तालीम, सेहत, लोकल गवर्नमेंट और सिविल वर्क के महकमों में मुतअद्दिद इस्लाहात कराई गई। BRT जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबे शुरू हुए जो कि बाद में उनमें कंट्रोवर्सीज भी कुछ सामने आई। KP में राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल का निफाज हुआ। एनर्जी जनरेशन, पुलिस को गैर सियासी बनाना, ऑनलाइन क्राइम की फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का दर्ज होना, लोगों का बाइख्तियार बनना और तरक्की, मोबाइल कोर्ट्स का क़याम, मंशियात के आदी अफराद और IDPs की बहाली, कानून के निफाज की सलाहियत में इजाफा, खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के तकसीम के निज़ाम की अपग्रेडेशन और KP में विसल ब्लोअर कानून पर काम किया गया। ये कुछ अहम इक़दामात हैं नाजरीन जो कि हमने उस दौर में देखे। अब प्रॉब्लम ये है, कॉन्फ्लिक्ट ये है कि इसका सेहरा किसके सर दिया जाए। क्या साबिक जो वज़ीर आला KP परवेज़ खटक साहब के ये तमाम तरह इनिशिएटिव्स थे जिसकी वजह से 2018 में दोबारा मैंडेट PTI को मिला, या फिर PTI चेयरमैन जो इसको हर दफ़ा इसका सेहरा अपने सर क्लेम करते हैं, ये तमाम तरह चीज़ें उनके क्रेडिट्स थी। और अब जब ये नई पार्टी बन चुकी है और ये स्प्लिंटर ग्रुप सामने आ गए हैं, तो PTI पार्लियामेंटेरियन इस हवाले से क्या ऑफर करती है? ब्लंट सवालात एंड ऑल ऑफ दिस आफ्टर अ ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इब्तदाई में जैसे आपसे अर्ज़ किया कि बहुत सारे वो अहम सवालात हैं जो कि हम तमाम जानना चाहते हैं। 2013 से लेकर 2018 तक जो अच्छी गवर्नेंस की मिसालें खैबर पख्तूनख्वा में कायम की गईं, उसका सेहरा दरअसल किसके सर है? और ये हमारा इंशाल्लाह आज पिवटल सवाल है, क्योंकि जनाब परवेज़ खटक साहब आज हमें इस खुसूसी नशिस्त में, इस खुसूसी गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज उनसे कई सारी बातें हम जानेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, साबिक वज़ीर दिफा, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वेरी वार्म वेलकम सर। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और कल आपको मानसहरा में आपका बड़ा साइजेबल माशाल्लाह जलसा हमने देखा और उसके लिए आपको मुबारकबाद भी। ये फरमाइएगा परवेज़ खटक साहब, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं करने की और यकीनन का कुछ गुफ्त शनीद आपसे हो भी चुकी है जब से आपने ये बहुत अहम फैसला PTI के हवाले से लिया है और आप जलसों के एक सिलसिले को, अवामी मुहिम के एक सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। ये फरमाइएगा सर कि आज भी ये बड़ी एक अहम खबर है, इसके ऊपर खैर हम जानेंगे आपसे कुछ देर बाद, चूँकि आप साबिक वज़ीर दिफा भी हैं। बट खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से 2018 तक जो रिफॉर्म्स हुए, बड़े सारे रिफॉर्म्स हमने अभी अपने इब्तदाई में बताए। एनर्जी जनरेशन को लेकर, ट्रांसमिशन सिस्टम की अपग्रेडेशन, आपने डिजिटाइज़ किए बड़े मामलात, पुलिस के रिफॉर्म्स और किए, इस्लाहात लाए। ये सेहरा सर किसके सर है? क्योंकि उस वक्त PTI का ज़ाहिर है आप एक बहुत अहम और कलीदी हिस्सा थे। कुछ लोग कहते थे कि ये खान साहब का विजन था, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि ये नहीं, ये वो बिल्कुल एक अलग एक अपना एक विजन रखते थे, एक अपनी अलग सोच रखते थे। लेकिन आपने इन तमाम अच्छे इक़दामात को इंश्योर किया।
आपकी कैंडिड ओपिनियन क्या है सर, ये तमाम तर क्रेडिट मिलना चाहिए खान साहब को? देखिए, बात ये है कि 2013 से 2018 तक मैंने पूरी कोशिश की कि हर इदारे में इस्लाहात की जाए। आपने बहुत सारों का जिक्र किया, लेकिन बहुत सारे छोड़ भी गए, क्योंकि मेरा खुद आपने कई चीज़ें मुझे याद दिला दी। तो हमने कोई ऐसा इदारा इस सूबे में नहीं है जिसमें इस्लाहात की, गुड गवर्नेंस लाए और बेहतरीन रिज़ल्ट दिया। तो वही हुआ कि जब इलेक्शन आया, आपको पता है कि हर तकरीर में खान साहब यही कहते थे कि KP में हमने ये इस्लाहात किए, सेहत कार्ड दिया, डिफरेंट चीज़ों की जिक्र होती थी और यही हम आगे करेंगे। लेकिन जब हमारी पंजाब में हुकूमत आई, फेडरल में आई, तो वो ना इस्लाहात हुए, ना उस पर अमल हुआ, ना पुलिस रिफॉर्म्स हुए, ना इख्तियारात मिले, ना हेल्थ, ना एजुकेशन। इसका मकसद आप ख़ुद समझते हैं कि ये विज़न किसका था। मेरी तो सारी ज़िंदगी आवाम के साथ गुजरी है और मुझे पता था कि पुलिस में क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, आवाम कहाँ तकलीफ़ में है, एजुकेशन में गरीबों के साथ क्या ज़्यादती हो रही है, रिश्वत का क्या हाल है। तो ये मेरी अपनी एक सोच थी कि मैंने इस सूबे में वो निज़ाम लेकर आना है कि जिसमें लोगों की ज़िंदगी आसान हो और उनको हर जहाँ दफ्तर में जाएं, जहाँ भी जाएं, उनको इज़्ज़त से लोग रिसीव करें और करप्शन पे काफ़ी हाथ डाला। जैसे पुलिस है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ये आम आदमी की सारी ज़िंदगी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो अगर हम इलेक्शन करते हैं और आते हैं, लोगों से वादे करते हैं और फिर लोगों की ज़िंदगी के लिए आसानियाँ ना पैदा करें, तो फिर मकसद क्या हुआ? हम ना रिफॉर्म कर सकते हैं, ना लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर सके, ना इकॉनमी बेहतर कर सके, ना इंसाफ दे सके। तो ये जितना यहाँ पर 75 साल से जब से पाकिस्तान बना है, मैं हैरान हूँ कि सियासी लोग किस लिए आते हैं और लोग वोट क्यों देते हैं, क्या सोच वोट देते हैं। लोग तो इसलिए वोट देते हैं हमें कि ये आएंगे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी, डेवलपमेंट होगी, बेहतरीन सेहत का निज़ाम आएगा, बेहतरीन तालीम मिलेगा, पुलिस हमारी इज़्ज़त करेगी और एक आम और गरीब आदमी को एक जैसी रिस्पॉन्ड मिलेगा। लेकिन हाँ, एक नहीं एक पाकिस्तान, ये नारा भी था उस वक्त आपका सर। हाँ, पाकिस्तान तो एक ही पाकिस्तान है, दो तो नहीं। नारों से क्या बनता है? अगर मैं कहूँ एक पाकिस्तान या दो पाकिस्तान, हमने अमली काम करना है। मैं इन नारों में बिलीव ही नहीं करता। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ ये बेहतरीन मुल्क है और इसको और बेहतर होना चाहिए। खट्टक साहब, आपने बहुत अहम बातें की हैं और आपने तारीखी पस मंज़र भी बयान किया है। आपने कहा कि ये 75 साल पाकिस्तान की तारीख में कुछ अलग नहीं हुआ इस आवाम के साथ और उनकी तवक्कुआत को किसी ने पूरा नहीं किया। कल आपने PDM के हवाले से भी एक बहुत अहम बात की, जिसके ऊपर कई लोगों के, जिसे कहना चाहिए, कान खड़े हुए और सबने ये कहा कि आपने कहा PDM और ये तमाम तर जमातें और इनकी करप्शन, और दरअसल आप इससे भी अवाम को निजात दिलाना चाहते हैं और PTI-P से ये तमाम तर तवक्कुआत अवाम लगाएं। तो सर ये फरमाइएगा कि ये लोग भी, इनकी भी करप्शन, क्योंकि एक इम्प्रेशन जो आपके बारे में या PTI-P के बारे में लिया जा रहा था वो ये था कि आप एंटी PTI जमात हैं, आप PTI का स्प्लिंटर ग्रुप हैं और आप उनको दरअसल KP में तोड़ने के लिए और टक्कर देने के लिए आए हैं। लेकिन कल आपने PDM का भी तज़किरा कर दिया, जो कि काफियों के लिए काबिल गौर था। देखिए, मैं किसी जमात का एंटी नहीं हूँ। मैं हर जमात की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ये जब आए इन्होंने डिलीवरी नहीं किया। तो हम तो आए इस लोगों की आंखें खोलने के लिए, अपने अवाम और पाकिस्तानियों को ये बताने के लिए कि आप 75 साल पीछे नज़र डालें। यही लोग हुकूमतों में रहे, यही लोग वादे करते रहे, लेकिन अगर ये कुछ करके दिखाते, ये मुल्क के लिए मोहब्बत रखते, इनका ईमान पक्का होता, तो आज पाकिस्तान के ये हाल होता। हम कर्जदार बन गए, इंसाफ नहीं है, इंडस्ट्री नहीं लग रही, बेरोज़गारी है, ऐसी महंगाई, तबाही महंगाई आ चुकी है जिसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या मतलब है कि हम ये लोग फिर आएंगे और फिर कहेंगे हम ये करके दिखाएंगे। 75 साल तो इधर रंग बिरंगी हुकूमतें बनी हुई, 30-35 साल से तो यही सियासी लोग हुकूमत करते रहे। हम जो आए हैं, हम ये बताना लोगों को मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के लिए सोचें कि आपका जो पार्टी की जिसको आप वोट देते हैं, ज़रा सोचें, उनका माजी देखें, उसका करतूत देखें, उसका सोचें कि मुस्तकबिल में क्या करने वाले। तो जब तक इस मुल्क के लोगों को एहसास नहीं अगर एक अर्ज कर पाऊँ, बड़ा अहम फैसला करना है। जिन प्रॉब्लम्स को आपने आइडेंटिफाई किया कि लोग इनको वोट देते थे और अब आप इनको लोगों को, अवाम को कुछ बेहतर ऑफर करना चाहते हैं,
یہی تمام منشور تو سر پی ٹی آئی کا بھی تھا جس کا آپ بہت اہم حصہ تھے. تو لوگوں نے اس جماعت کے پلیٹ فارم سے بھی آپ کو ووٹ دیا, آپ پہ ٹرسٹ کیا کہ آپ ان کو ان تمام تر چیزوں سے نجات دلائیں گے, یہ 75 سالہ مس گورننس سے, بیڈ گورننس سے. لیکن وہ آپ خود اگر اس سے الگ ہو گئے تو اس کا یہ ثبوت ہے کہ آپ لوگ عوام کی توقعات کو ڈیلیور نہیں کر پائے. تو پھر یہی نعرہ تو پی ٹی آئی کا بھی ہے جو آپ ابھی نعرہ بلند کر رہے ہیں. سر آپ کے نعرے میں ان کے نعرے میں کیا فرق ہوا؟ دیکھیں بڑا فرق ہے. 2013 میں جب آیا پی ٹی آئی کے جو نعرے تھے میں نے پورا عمل کر کے دکھایا, اور پھر میں امید کرتا تھا کہ پنجاب میں بھی ایسا ہو جائے گا, اسلام آباد ریفارمز ہو جائیں گی, گلگت میں ہو جائے گا, کشمیر میں ہو جائے گا. لیکن وہ جو سوچ تھی وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. مجھے بڑا افسوس ہوا, دکھ ہوا جب میں ان کو بتاتا تھا کہ پنجاب میں بھی ریفارم کریں, پولیس کو ٹھیک کریں, با اختیار کریں, لوگوں کو ڈیلیور کرنے دیں, صحت کا نظام ٹھیک کریں. لیکن ادھر کوئی ارادہ ہی کوئی نہیں تھا. صرف الیکشن کیمپین کے لیے ہم نے جو کیا وہ ہر جگہ یہی بات ہوتی تھی. لیکن الیکشن کے بعد بہت میں نے کوشش کی, میں ثابت کر سکتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ اور سب کے ساتھ بڑی بحث کی کہ پنجاب میں بھی یہ امپلیمنٹ کریں جو ہم نے کیا. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری اپنی سوچ تھی, کیونکہ یہ ویژن جو بنتے ہیں یہ امپلیمنٹ کرانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس طرح کتابی کاغذوں میں تو بالکل کتابی باتیں تو سر ہر کوئی کر لیتا ہے, درست بات ہے. خٹک صاحب ایک بڑی اہم بات ہے جو کہ آپ ابھی کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ پنجاب میں بھی آپ کی کوشش تھی آپ امپلیمنٹ کرائیں, بٹ سر ایک دوسرا پرسپیکٹو بھی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. وہ یہ خٹک صاحب کہ محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے 2018 میں جب حکومت ملی, آپ کو دوبارہ ملی, دوبارہ مینڈیٹ دیا. میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی عرض کیا ہے کہ کے پی کی حالیہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ہی کنزیکٹو وہاں کے عوام نے ایک ہی پارٹی کو ووٹ دیا اور ان کو اقتدار میں لے کر آئے ہوں. پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار میں لایا گیا. پھر محمود خان صاحب آئے, اس وقت ہم سنتے تھے کہ خان صاحب کی چوائس تھے عاطف خان صاحب, اور محمود خان صاحب کو لا کر بڑا بلنڈر ہو گیا اور یہ اور وہ. اور ایون آئی پی پی سر جو علیم خان صاحب کی جماعت ہے, وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنی انکمپٹنس بزدار کے گورننس ماڈل میں تھی اس سے کئی زیادہ انکمپٹنس محمود خان صاحب کے گورننس ماڈل میں تھی کے پی میں, اور آج محمود خان صاحب بھی آپ کی جماعت کا حصہ ہیں. یہ بات درست ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب میں تو گورننس تھی ہی نہیں, نہ کوئی ادارے ٹھیک ہوئے تھے, نہ ریفارم ہوئے تھے. ہمارے تو آلریڈی یہ ریفارمز ہو چکے تھے اور محمود خان نے اس ریفارمز پہ ہی آگے کام کیا. یہ بالکل غلط بات ہے کہ محمود خان نے یہاں کام نہیں کیا. ایک صوبے میں ادارے ٹھیک ہو گئے, ریفارمز آ گئے, سسٹم بن گیا, اس سسٹم کو فالو کرتے رہے. وہ ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی بہت کمی رہی ہو, لیکن جب ایک سسٹم بن جاتا ہے اور لوگ اسے عادی ہو جاتے ہیں وہ خود چلتا رہتا ہے. تو یہاں پر تو اپنا سسٹم ایسے ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. لیکن پنجاب کا بڑا افسوس ہے کہ وہاں پر ارادہ ہی نہیں تھا. میں کیا کہوں, میں کئی دفعہ بحث کر چکا ہوں کہ اگر پنجاب نہیں کرتے ہو تو اسلام آباد میں کر دو. تھوڑے سے تھانے, تھوڑے اسکول ہیں, تھوڑے سے اسپتال ہے, اس کو ایک بہترین مثال بنا دو. پاکستانیوں کو دکھا دو کہ دیکھو ہم یہاں پر حکومت کر رہے ہیں, مثالی اسپتال بن گئے, مثالی تھانہ بن گیا, مثالی جو ہمارے اسکول ہے وہ بن گئے, پٹواری ٹھیک ہو گیا. لیکن مجھے نظر ہی نہیں آیا 3.5-4 سال کہ یہ ریفارم کا کوئی ارادہ ہے. یہ جو کچھ کیا ہے یہ میری اپنی سوچ تھی. 40 سال سے میں سیاست میں ہوں اور میں ساری زندگی یہ سوچتا رہا کہ اسکول کیسا ہونا چاہیے, اسپتال کیسا ہونا چاہیے, پولیس کو کیسے ڈیلیور کرنا چاہیے, پٹواری کو کیا کرنا چاہیے, مطلب باقی جتنے ادارے ہیں انہوں نے کیسے ڈیلیور کرنا ہے. تو میں نے تو یہاں اتنی قانون سازی کی, ایک طریقہ کار بنا دیا. اور آپ سر, آپ کا یہ ماننا ہے خٹک صاحب, آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بنایا ہوا فریم ورک محمود خان صاحب نے بخوبی فالو کیا 2018 کے آنورڈز بھی انہوں نے اچھا اس پورے ایک آپ جو کہتے ہیں آپ کا بنایا ہوا فریم ورک تھا اس کو فالو کیا اور وہاں پرابلم نہیں تھی. آپ ان الزامات کو گویا یہ کہ رد کرتے ہیں. خٹک صاحب اس میں مزید ایک اضافی بات یہ بھی ہے کہ آپ کو کب انکشاف ہوا, کیونکہ ہم نے علیم خان صاحب سے بھی جب انٹرویو کیا تو تب بھی میں نے ان سے یہ بات پوچھی کہ آپ کو کب پتہ چلا, کیونکہ راتوں رات تو کوئی شخص خراب نہیں ہو جاتا, آپ ان کے ساتھ تھے, آپ کو خان صاحب پہ پی ٹی آئی چیئرمین پہ اعتبار تھا کہ وہ اس ملک کو پورا تبدیل کر دیں گے, ریفارم لے آئیں گے, سب کچھ اس ملک کی کایا پلٹ دیں گے. آپ کو کب لگا سر, آپ کے ذاتی طور پہ آپ سے یہ میرا عرض ہے کہ دیر از اے پرابلم, پی ٹی آئی چیئرمین وہ نہیں ہیں جو وہ وعدہ کرتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں, ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے. یہ آپ کو انکشاف 9 مئی کے بعد ہوا یا اس سے پہلے سے چلتا آ رہا تھا؟ دیکھیں میں 3.5 سال پہلے تو 5 سال ہماری صوبائی حکومت تھی اور خان صاحب وفاق میں نہیں تھے, وہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کیا ڈیلیور کریں گے کیا نہیں کر سکتے.
ہمارے ساتھ میٹنگ میں بیٹھتے تھے، کئی چیزیں ہم نے بھی ان کو بتائی. لیکن جب تمانی 3.5-4 سال حکومت رہی وہاں میں بہت ہی مایوس تھے آپ، ہوا کیونکہ ہم کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکے. اب 4 سال میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے 4 سال میں اس ملک کو کیا دیا، کون سا ایسا بڑا کام کیا جس پہ ہم فخر کر سکیں، کون سے ریفارمز آئے، کون سی ترقی ہوئی، کہاں سے ڈالر آیا، کہاں انڈسٹری چلی، کہاں بے روزگاری ختم. یہ سب چیزیں کہ وفاق کا کام الگ ہوتا ہے، اس کو اکانومی بہتر کرنا ہے، اس نے گڈ گورننس دینی ہے، اس نے اپنے آپ کو ایک مثالی بنانا ہوتا ہے. تو میں نے وہ مثال دیکھی نہیں جو نیا پاکستان کی بات ہو رہی تھی. میں نے وہاں نیا پاکستان نہیں دیکھا. میں نے وہی گھسے پیٹے لوگ بار بار آتے رہے، باہر سے لوگ ایڈوائزرز بنتے رہے اور وہ اپنا کام کر کے نکل جاتے تھے. تو ہمیں تو دکھ اس بات کا ہے کہ خان صاحب کو ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا اپنے لوگوں پر، اپنے الیکٹڈ لوگوں پر، تاکہ وہ ڈیلیور کرتے ہو ٹیم. اچھا، یعنی گویا یہ کہ سر آپ کو بھی اس بات کا گلہ ہے کہ انہوں نے ان الیکٹڈ لوگوں کو کابینہ میں بٹھایا جو کہ ان کے حریف بھی جس بات کو بہت تنقید کا نشانہ بناتے تھے. آپ کو بھی یہ پسند نہیں آئی شہزاد اکبر اور زلفی بخاری یہ تمام لوگوں کے حوالے سے؟ تو انہی لوگوں کی وجہ سے تو یہ سب کچھ بھگت رہے ہیں. جو کچھ ہوا کوئی ہمارے الیکٹڈ کوئی ہے، میں نے جو وہاں پر ہمارے ساتھ منسٹر تھے کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے کرپشن کی، اس نے کوئی غلط کام کیا. بٹ سر خان صاحب تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ایریا کا ایکسپرٹ ہے تو وہ کیوں نہ آ جائے کابینہ میں، وہ تو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کی بنیاد پر اور بیسس پر چلتے ہیں. زلفی بخاری آئے، انہوں نے کہا یہ بیرون ممالک سے انویسٹمنٹ لائیں گے. زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں میں نے برٹش ایئر ویز میں بہت میں نے کارنامے سر انجام دیے. شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں میں لیجسلیٹو اور قوانین کے اعتبار سے میں ایک ایکسپرٹ تھا اپنے ڈومین کا، تو وہاں پر میں نے بھی اصلاحات کی اور یہ جو تمام تر کیسز بنے ہیں شہباز شریف والے وہ تمام تر صحرا وہ اپنے سر لیتے ہیں. تو وہ کیا حرج تھا اس میں سر پھر؟ دیکھیے یہ لوگ ایکسپرٹ کبھی جو آدمی پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ نہیں ہوتا، پریکٹیکلی ان کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اور صرف دفتر میں بیٹھ کے کہتے ہیں بڑا ایکسپیرینس ہے، میں نہیں مانتا. ہم کتابیں پڑھتے ہیں، کتابوں میں کچھ اور ہوتا ہے، گراؤنڈ پہ کچھ اور ہوتا ہے، پریکٹیکل کچھ اور ہوتا ہے. انہیں لوگوں نے تو اپنے مزے لیے، مال پیدا کیا، عیاشیاں کی، ایک غنڈہ گردی اس ملک میں مچائی، جعلی کیسز بناتے رہے، عمران خان کو دھوکہ دیتے رہے، کیسز بنتے تھے، ختم ہوتے تھے. صرف یہ آپ مطلب زلفی بخاری اور شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے اسپیسیفک آپ گفتگو کر رہے ہیں خٹک صاحب؟ جو کیس بنائے ہماری حکومت میں، جس نے بنائے، شہزاد اکبر نے بنائے یا جس نے بنائے، اگر وہ صحیح سوچ والے ہوتے اور سیریس ہوتے تو بہت سارے کیسز اسٹرانگ کیسز بن سکتے تھے. لیکن وہ صرف دکھاوے کے لیے، ٹی وی پہ جانے کے لیے کرتے رہے، نتیجہ صفر. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کے اپنے لوگ جب ساتھ ہوتے ہیں انہی پر اعتماد کرنا چاہیے. یہی آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے الیکٹڈ ایم این ایز ہیں. بہتر آپ دیکھیں، میں خان صاحب کو کہتا رہا کہ آپ کے پاس ڈاکٹرز بھی ہے، انجینئر بھی ہے، ایگریکلچرسٹ بھی ہے، انڈسٹریلسٹ بھی ہے، سائنٹسٹ بھی پیدا ہو جائے گا اسی ایم این ایز میں. ینگ آئے ہیں، ان کو موقع دیں تاکہ یہ ٹرینڈ ہو اور یہ آپ کے ساتھ رہیں. لیکن وہ لوگ جو آئے تھے وہ تو میرا خیال ہے آدھے آئے اور آدھے گئے، کرپشن کر کے نکل گئے، اور روز نیا ایک آدمی آتا تھا، ہم حیران ہوتے تھے. اور یہ جو ہمارے کئی آتے ہیں فائنانس ایک فائنانس منسٹر بنتے ہیں، کوئی کیا بنتے ہو، کہتے ہیں کہ بڑا تجربہ ہے. تو ذرا ان کی تاریخ تو دیکھیں، یہ ہر حکومت میں آتے ہیں. کسی حکومت کے لیے کوئی کارنامہ ہے ان کا؟ کوئی کارنامہ انہوں نے دکھایا کہ یہ حکومت ان کی وجہ سے؟ آپ بات کر رہے ہیں سر شوکت ترین صاحب اور حفیظ شیخ صاحب کی، کیونکہ یہ دو ان الیکٹڈ وہ لوگ تھے جو کہ فائنانس منسٹر بنے تھے. باقی حماد اظہر تو الیکٹڈ تھے، وہ تھوڑے ٹائم کے لیے تھے، اور اسد عمر صاحب تو وہ کہتے تھے کہ وہ تو بالکل وہ فیل ہو گیا وہ تجربہ. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ صرف یہ دو نہیں ہیں. جو بھی حکومت آئے گی ابھی بھی جو ہے کوئی ایکسپرٹ لے کر آئیں گے، میں ان کو ایکسپرٹ نہیں سمجھتا. فائنانس کو اتنا بڑی سائنس ہی نہیں ہے، اتنا ہوا بنایا ہوا ہے. 2 جمع 2 4 ہے. کیسے پاکستانی پیسہ جمع کرنا ہے، کیسے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے، کہاں سے ڈالر لانا ہے. 2 چیزیں ہیں، ڈالر کی ضرورت ہے، بیسک باتیں، کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہاں، تو اس کے لیے کوئی ان کے پاس پروگرام ہی نہیں. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں خالی باتیں جو آتا ہے، میں ابھی یہ کر دوں گا. بھائی یہ بتا دو تم نے کیا ہے. ابھی بھی اگر آپ شہباز شریف یہ سب کو سنیں گے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کیا ہے، جو کیا ہے وہ بتاؤ نا. آگے وہ سر وہ کہتے ہیں، میں عرض کروں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. وہ سر وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کے گئے تھے جب یہ ان کو نکالا ہے آپ کی سابق حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے. ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے اسحاق ڈار صاحب نے اور شہباز شریف نے. دیکھو ڈیفالٹ میں نہ تھا،
اور نہ ایسی بات تھی. دیکھیں قرضوں پر اگر آپ ڈیفالٹ سے نکالتے ہیں تو یہ کون سی بات رہی کہ آپ نے قرضے لے لیے اور قرضے میں جس کا ہاتھ ہے مجھے پتہ ہے وہ ہاتھ کس کا ہے, ان کی کیا ہمت تھی. قرضے لے کر آپ ڈیفالٹ سے آپ اس ملک کو یہ 1.5 سال میں پالیسی دیتے کہ آپ کی انڈسٹری کیسے بڑھے گی, ایکسپورٹ کیسے بڑھے گا, آپ بہترین یہاں پر ملک میں پاکستانی پیسہ. یعنی سر میں آپ سے ذرا صرف کلیئرٹی کے لیے ایک مزید آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں. اگر ایک سیکنڈ دیکھیں یہ بات ان کو یہ کرنی کہ ہم یہ بات یہ کرنی چاہیے کہ ہم نے ملک کے مستقبل کے لیے یہ پروگرام دیا. اب قرضہ لے کر مجھے بتائیں, قرضہ لیا تو اگلے سال کیا کریں گے, اس سال کے آخر تک کیا کریں گے, پھر قرضے لیں گے. تو ان کی کوئی چیز ایسی ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک انشاءاللہ 2 سال کے بعد ملک میں ڈالر بھی بڑھ جائیں گے اور انڈسٹری بھی آ جائے گی اور روزگار بھی بڑھ جائے گا. کسی نے آج کر کے نہیں دکھایا. ظلم اس ملک سے یہ کہ کام نہیں کرتے ہیں, کہانیاں بتاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور سر آپ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ سے جو بیسکلی ڈوب چکے ہیں, میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ یہی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کہا نا کہ قرضے لینے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہاتھ تھا. تو مطلب اس میں ایکسپلیسٹ بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے اور فوج نے دراصل ملٹری لیڈرشپ نے بہت مدد کی سابق پی ڈی ایم حکومت کو قرضے لینے میں اور دیگر دوست ممالک کو راضی کرنے میں, اور اس کی وجہ سے آیا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دراصل کریڈٹ ان کا ہے, ہماری ملٹری قیادت کا ہے, یہ سابق حکومت کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے اس میں. دیکھیں ملٹری قیادت نے ہمیشہ مدد کی, جو بھی حکومت آئی, جو پرائم منسٹر آئے اس کی مدد کی. ہمارے دور میں بھی انہوں نے ہمیں قرضے لینے میں کافی مدد کی. لیکن اصلی بات یہ کہ اس ملک کو قرضوں پہ کیسے چلے گا, کب تک چلے گا. دیکھیں ایوب خان کے دور, دیکھیں پاکستان ایوب خان کے دور پہ کوئی قرضہ نہیں تھا, ترقی ہو رہی تھی, انڈسٹری لگ رہی تھی, یہ آس پاس جتنے ممالک ہیں ان سے ہم آگے جا چکے تھے. اس کے بعد یہ سیاسی لوگ آئے, قرضے لیتے رہے, وہ تو 20-30 سال قرضے لیتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب قرضے کے واپسی کے دن ہو گئے ہم پھنس گئے. تو پچھلے 15-20 سال سے قرضے واپسی کا بات آ گئی. اب پیسہ نہیں ہے, اب اس کے لیے اور قرضے لینا, یہ تو میرے خیال میں اس ملک کے ساتھ دشمنی ہے. یہ کچھ کر کے دکھائیں. میں خٹک صاحب آپ کی طرف آتی ہوں تو آپ کی بات سے پاکستان آگے جا رہا ہے کہ نہیں. ہمیں بریک پہ جانا ہے, لیکن جب ہم واپس آئیں گے آپ سے کچھ اور مزید آپ سے باتیں بڑی اہم ہیں کرنے والی آپ کی بات کی کنٹینیوٹی میں. ایک تو نمبر 1 ناظرین خٹک صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا وہ الیکٹڈ وزیر خزانہ لائیں گے اگر پی ٹی آئی پی کو عوام مینڈیٹ دیتی ہے, اور یہ روایت توڑیں گے کہ ان الیکٹڈ ایک شخص آ کے وزیر خزانہ بنتا ہے, نمبر 1. اور یہ جو دوسری بات ہے کہ قرضے لینے کے علاوہ کوئی اور حل نکالیں, اس کے اوپر بھی خود آرمی چیف ایک آج کل بڑے ہائی لیول میٹنگز کر رہے ہیں. اس کے ویو میں کیا خٹک صاحب کا خیال ہے؟ یہ آل آف دس اینڈ مور آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین ان کانورسیشن ود جناب پرویز خٹک. بڑی اہم باتیں اور بہت ایک کینڈڈ گفتگو خٹک صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی کر رہے ہیں. تو سر یہ بتائیے گا بیفور آئی آسک یو کہ آپ کا کیا پلان آف ایکشن ہوگا. آپ سے میں صرف سر ایک بہت مختصر سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس خان صاحب اس پی ٹی آئی چیئرمین کرپٹ, کیا وہ کرپٹ ہیں فائنینشلی؟ میں کسی کے بارے میں کبھی نہیں کہوں گا کہ وہ کرپٹ ہے. یہ تو جو ثابت ہوگا تو ہوگا. میرے سامنے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. باقی کیسز ہیں, مسئلے ہیں ان کے, وہ عدالت فیصلہ کرے گا. میں کسی پر کبھی الزام نہیں لگاؤں گا. بہت بہتر. اور اسی طرح کے الزامات ان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی لگتے رہے ہیں, اور بہت ساری باتیں آپ کو پتہ ہے جو کیسز چل رہے ہیں, اور اسی کی بنیاد پہ ان کو جیل میں بھی رکھا گیا ہے. سر آپ نے چونکہ ان کو بڑی قربت سے دیکھا ہے, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان کے حریف کہتے تھے کہ یہ تو ایک دن بھی جیل میں نہیں گزار سکتے ہیں, لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کئی روز ہو گئے ہیں وہ جیل میں ہیں. آپ نے ان کو کیسا دیکھا ہے؟ وہ جیل کی سختی برداشت کر سکتے ہیں یا وہ دوسروں کی بات صحیح تھی کہ ایک دن بھی نہیں؟ دیکھیں جیل میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا. جب ایسے حالات آتے ہیں برداشت کرنا پڑتا ہے. وہ تو ایک سیاسی لیڈر ہیں اور وہ تو برداشت کریں گے. تو جیل کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے سیاسی آدمی کے لیے. کوئی جیل اتنی چیز نہیں ہے. صرف بدنامی والا جو مسئلہ ہے وہ خراب چیز ہے. اور ان کو بدنامی سر ملی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ تو خٹک صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے ان کو, اگر وہ جیل چلے گئے, اور جو بھی لیڈر جیل میں جاتا ہے اس کی پاپولیرٹی بڑھ جاتی ہے, کہ یہ بھی لوگوں کی سوچ ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں یہی بدقسمتی ہے, جو ہمارے باقی سیاسی پارٹیز ہیں ان میں وہ سخت ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے. اگر ہمارے ملک میں 2-4 اچھے لیڈر ہوتے تو یہ کمپٹیشن رہتا.
چونکہ وہاں پر وہ نالائق ہے، ڈیلیور نہیں کیا، مہنگائی آ گئی، عوام میں کے مسئلوں کا باخبر نہیں ہے، تو اس طرف ایک طرف عمران خان ہے، تو وہ جب بیلنس کرتے ہیں تو پھر یہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو پاپولیرٹی تبھی گرے گی کوئی اچھے لوگ آئیں، ایماندار لوگ آئیں، پبلک کے پاس جائیں، ان کو سب کی شکلیں دکھائیں، حقیقت بتائیں، اور قوم سے وعدہ کرے کہ ہم نے ڈیلیور کرنے، اور ڈیلیور جو کرے گا وہی لوگ سر پہ اٹھائیں گے. اور یہ اس طرح لیڈرشپ نہیں بنتی، کیونکہ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں اچھے لیڈر نہیں آئے، کرپٹ لیڈر آئیں. جس ملک میں ایماندار لیڈر نہ ہو ترقی کر ہی نہیں سکتا. اچھا، لیکن انٹرسٹنگ بات ہے خٹک صاحب، آپ کہتے ہیں کہ آپ خان صاحب کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کرپشن کی کوئی چیز ان کے اوپر شور شاٹ، لیکن آپ دیگر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے کرپٹ تھے اور کرپٹ آئے ہیں. وہ کہتے ہیں دیگر جو لوگ ہیں، یعنی خان صاحب کے علاوہ جو جماعتیں ہیں، شہباز شریف ہیں، زرداری صاحب ہیں، دیگر جتنی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان، وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر بھی صرف الزامات ہیں، کچھ ایسی صداقت نہیں ہے ان میں کرپشن کی. دیکھو، میں پہلے بھی کہا، میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا تھا کہ یہ کرپٹ ہے، لیکن ان لوگوں نے سسٹم کو کرپٹ کر دیا، نظام سارا کرپٹ ہو گیا. نظام کو کس کی ذمہ داری؟ اگر پولیس کرپشن کرتی ہے، دفاتر میں کرپشن ہے، کمیشن ہے، رشوت ہے، تو ذمہ داری کس کی ہے؟ میں سر آپ سے اگر اسی کانٹیکسٹ میں یہ عرض کر پاؤں خٹک صاحب کہ کیا بہتر ہوگا کہ آپ کے اوپر بھی جو آپ کے حریف الزام لگاتے تھے جب آپ کا دور تھا خیبر پختونخوا میں، جیسے مالم جبہ کا بھی ایک سکینڈل تھا. دیکھیں، ملم جبہ کا کیس آلریڈی کلوز ہو چکا ہے، ہائی کورٹ نے فیصلہ دے چکا ہے، نیب نے کلوز کر چکا ہے. وہاں نہ کرپشن تھی، وہاں تو جھگڑا تھا دو محکموں کا. ٹورزم نے ایڈورٹائز کیا ادھر اس کو، اور فورسٹ نے اعتراض کر دیا کہ ہماری زمین ہے. اس کی وجہ سے ایک ڈرامہ بن گیا. میں خود گیا ہوں، میں نے کہا مجھے بتاؤ اس میں کرپشن کیا ہے. ایک محکمہ کہتا ہے میرا کہتا ہے میں کوئی وہاں کلرک تو نہیں تھا نا کہ یہ انہوں نے جب ایڈورٹائز کیا اور مجھے پتا تھا. پھر کرتے کراتے ہم نے جب ڈیٹیل ملاکنڈ سے آئی تو ایکچوئل پتہ چل گیا کہ وہ ٹورزم سے ہی تھے. مفت میں ایک ڈرامہ چلا اور وہ کیس ختم ہو گیا. وہ ٹورزم کی زمین تھی، انہوں نے ایڈورٹائز کیا، کمپٹیشن ہوا. اس میں گویا آپ کو یہ فل کانفیڈنس ہے کہ وہاں پر آپ کو کلین چٹ ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ابھی یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ سے مناسبت کے کافی اس طرح کے ہمارے پاس سوالات ہیں، اس کے اوپر چترال میں بالخصوص جو بہت ایک عجیب قسم کا کلیش اور سپیٹ ہم نے دیکھا ہے، اس کے اوپر بھی اکثر آپ کا چونکہ متعلقہ صوبہ ہے، یہ کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ لوگ اگر پی ٹی آئی پی کو عوام مینڈیٹ دیتے ہیں؟ اور کیا یہ الزام درست ہے جو کہ خان صاحب پر ان کے حریف لگاتے ہیں کہ آخری دنوں میں انہوں نے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ایکشن لیا گیا تھا ٹی ٹی پی کے خلاف، وہ تمام تر انہوں نے مسمار کر دیا اور اس کو ریورس کرنے میں سب سے بڑا کردار پی ٹی آئی چیئرمین کا ہے؟ دیکھیں، دہشت گردی کے خلاف ہمارا صوبے کا ایک ہی کام ہے کہ ہم پولیس کو صحیح ٹرین کریں، ان کو سہولتیں دیں، آرمز ایمونیشن دیں، ان کو پروٹیکٹ رکھیں، اور وہ لوکلی اپنا صوبہ سنبھالتا ہے. لیکن باقی جو ہماری آرم فورسز آلریڈی ماشاءاللہ بہترین فوج ہے ہمارے ملک کی، وہ اس میں ان کے ذمہ داری ان کی ہے، وہ لگے رہتے ہیں. باقی پولیس ہمارے پاس ہوتی ہے، تو پولیس کو ہم نے اپنے وقت میں بہت سٹرونگ کیا، سب کچھ ان کو. پر کیا ٹی ٹی پی کو ناجائز طور پر ریہیبلیٹیٹ کیا گیا تھا آپ کی سابق حکومت میں جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے؟ مجھے اس کا نہیں پتا، کیونکہ یہ معاہدے میرے خیال پاکستان سے باہر قطر میں یا کویت میں کہیں ہوئے تھے اور وہاں پر یہ ڈیسیجن ہوئے تھے. کیونکہ میں اس میں زیادہ انوالو نہیں تھا، ایز اے ڈیفنس منسٹر بھی میں ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا تھا. میں پولیٹیکل آدمی ہوں، زیادہ اپنی سیاست کرتا تھا. تو یہ جو ہے نا، اس میں زیادہ اختیار کسی کا نہیں ہے. آپ بطور وزیر دفاع بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ اس سے تھوڑا اس معاملے سے علیحدہ تھے. اچھا سر، یہ علیم خان صاحب کو ہم نے جب پچھلے کچھ روز پہلے انٹرویو کیا تو انہوں نے آپ کے حوالے سے ہم نے جب کہ آپ دونوں اکٹھے کیوں نہیں ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی ایک جو سوچ ہے، آپ پی ٹی آئی کے دونوں سپلنٹرز ہیں، تو آپ لوگ علیحدہ کیوں ہیں، آپ اکٹھے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، اس کے اوپر اپنا ری ایکشن ضرور فرمائیے گا. پرویز خٹک صاحب کو پہلے دعوت دی تھی اور میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، ہمارا بہت اچھا تعلق ان کے ساتھ رہا ہے، ہم اکٹھے اس سٹرگل کا حصہ تھے جو کہ ہم نے پی ٹی آئی میں بیٹھ کے کی تھی. اور وہ بہت ایک زیرک سیاستدان ہے، تو ہمیں ان کا بہت شوق تھا کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ اور ہماری قیادت سنبھالیں. اور میں نے اپنی سیٹ ان کو آفر کی تھی. میں نے کہا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ بن جائیں اور جہانگیر صاحب اور وہ دونوں مل کے جو ہے ہماری قیادت کریں اور ہم ان کے نیچے کام کریں گے. شاید وہ چاہتے تھے کہ کے پی کا ایک گروپ الگ ہو
اور شاید انہوں نے اس لیے جو ہے وہ کے پی جو ہے وہ فوکسڈ رکھا ہے اپنے آپ کو. ادروائز ہم نے تو ان کو آفر کی تھی اور میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو آنا چاہیے تھا. جی سر، خٹک صاحب آپ نے سنا، آپ کو تو بڑی فراغ دلی کے ساتھ علیم خان صاحب نے اپنا عہدہ آفر کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا آپ آئی پی پی کو ہیڈ کریں، لیکن آپ نے وہ گویا کسی ریزن کی وجہ سے آفر ان کی انکار کر دی. کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، علیم خان اور جہانگیر ترین میرے بہت قریبی دوست بھی ہیں، بھائی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن سچویشن یہ ایسی بنی جب میں نے پی ٹی آئی سے نکلا تو یہاں پر جتنے ہمارے الیکٹیبلز تھے یا الیکشن لڑے تھے یا اور سیاسی لوگ تھے، سب سے میں نے مہینہ تقریباً میں سب سے ملتا رہا، سب سے رائے لی کہ ہمیں کدھر جانا چاہیے. تو سب کی یہ رائے تھی کہ ہم نے کسی پارٹی میں نہیں جانا، ہم نے پنجاب کی پارٹی کے ساتھ نہیں جانا، اور ہم نے اپنا ایک پارٹی بنانی ہے، ایک گروپ بنانا ہے، اور آگے ہم نے اپنے خود محنت کرنی ہے. کیونکہ ہمارا اور پنجاب کا بڑا فرق ہے سیاسی اس میں ماحول میں. یہاں پر کوئی کسی کو ایسا لیڈر نہیں مانتا، اسی کو مانیں گے جو خدمت کرے گا اور لوگوں سے رابطے میں رہے گا، جو لوگوں کی عزت کرے گا. تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی الگ پارٹی بنائی اور اللہ نے ہمت دی. وہ سر بیگ یور پارڈن، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی میں مطلب یہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے تھے کہ عزت دی جائے گی اور جو عوام میں رہے گا؟ علیم خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب، یہ لوگ بھی تو عوام کے لوگ ہیں اور یہ لوگ بھی عزت ریسیپروکیٹ نہیں کرتے کیا؟ دیکھیں، وہاں یہ پنجاب کی لیڈرشپ ہے نا، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. یہاں سب کی سوچ ہی نہیں تھی، کوئی کسی کے ساتھ کہیں جانے کو تیار نہیں. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ این پی میں گیا، پیپلز پارٹی میں گیا، جمعیت میں گیا، کہیں نہیں جا رہا. جو آ رہے ہیں ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. ابھی بھی کئی لوگ میں نے اس میں سے ٹائم لے رہے ہیں، وقت لے رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ فیصلہ کریں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو جہاں جس کا اپنا ووٹ ہے، جن کی اپنی طاقت ہے اپنے علاقوں میں، وہ تقریباً 70-80% میرے ساتھ آ چکے ہیں، اور بہت سارے انشاءاللہ اس 2 مہینے کا ٹارگٹ میں نے اپنے آپ کو دیا. سر کوئی نام آپ ہمیں شیئر کرنا چاہیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ پی ٹی آئی کی کون سی اگلی وکٹ گرائیں گے؟ میں کسی کے وکٹ نہیں گراؤں گا، میری بات چیت چل رہی ہے، کافی لیڈر ہے. آپ بہت جلدی دیکھیں گے کہ ہمارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. 1-2 ایسے تکڑے لوگ، 2-3 جو کافی نامور لوگ ہیں. پی ٹی آئی ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی کے ہوں. اچھا، دیگر جماعتوں سے تعلق ہے. میرے تو سب کے ساتھ دوستی، مطلب ہے وہ اپنی سوچ سے آتے ہیں، کیونکہ ہر ایک لیڈر اپنے علاقے کے سوچتا ہے، اپنا مستقبل کا سوچتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ میرا مستقبل کہاں ٹھیک ہے، وہاں جائے گا. تو انشاءاللہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے. 2 مہینے کا ٹائم ہے، 2 مہینے میں انشاءاللہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سب سے آگے نکلے گی. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ ہماری مدد بھی کرے گا، اور ہم نیک نیتی سے آئیں، ایمانداری سے آئیں، نہ جھوٹ بولنے آئے اور نہ دھوکہ دینے آئے. جو کریں گے، جو کہیں گے، اس پہ عمل کریں گے. خٹک صاحب ایک دیکھتے جائیں، ہمارا ہر ہفتے ہر ہفتے میرے ایک جلسہ ہو رہا ہے. میرا بھی 14 تاریخ کو ڈی اے خان میں ہمارا جلسہ ہے، انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. پھر کوہاٹ میں ہے، اس کا بھی دیکھ لیں گے. پشاور میں بھی ہے. بس ہر ضلع میں یہ 2 مہینے میرے پروگرام ہے. انشاءاللہ لوگ آتے جائیں گے اور یہ قافلہ آگے بڑھے گا. آل دا ویری بیسٹ سر. لیکن ایک مجھے اس پہ، ویسے تو آپ نے بڑی ایک اچھے نوٹ کے اوپر میں وائنڈ اپ بھی کروں گی، لیکن یہ ایک پرزور اصرار پہ آخری سوال ضرور ہمارا لے لیجئے گا اس بات کا کہ ابھی جو ایک میٹنگ ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ بزنس مین کی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا تذکرہ بھی اس کے اندر آیا، جو اس میٹنگ میں لوگ شامل تھے، جب مثال دی جا رہی تھی کہ جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے بڑے لو لیول سے شروع کیا تھا، پھر وہ اقتدار میں آ کر وہ امیر ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا بھی نام شامل تھا اس بات چیت میں، اس گفتگو میں. آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ جو اگر کوئی ریاکٹ کرنا چاہیں. دیکھیں، وہاں پر جو لوگ پریزنٹ تھے وہ ٹی وی پر بھی آئے ہیں، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا. انہی کی طرف سے کچھ سیاسی بات نہیں ہوئی، کسی کا نام نہیں لیا. اور میں جب سیاست میں آیا تو میرے فادر والد پاکستان کے سب سے بڑے کانٹریکٹر تھے. میں مرسیڈیز میں سیاست میں آیا، میں اپنی جائیدادیں بیچ کر سیاست کی ہے. کوئی حرام نہیں کھایا. میں سارے چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی کہے کہ میرے گھر میں حرام ہے. جس دن میرے گھر میں حرام ہے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں حرام کھاؤں گا. تو میں تو جب سیاست سے پہلے میرے زیادہ جائیداد تھی، میں تو بیچ کر. اچھا، آپ یعنی کہ آپ کا ادر وے راؤنڈ ہے کہ آپ اب میں کرولا میں پھرتا ہوں. میرا اپنا گھر نہیں ہے، میں کرائے پہ رہتا ہوں. اچھا، تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی مال بنائے گا تو میرا اپنا گھر، میرے گاؤں میں آئے، میرا جو ڈیرا ہے وہ اس کو وہ بالکل
एंड पे आया हुआ उसको मैंने आज तक ठीक कर सका। तो बखूबी आपने इस बात का जवाब फरमाया है। कुछ था हमारा, बहुत कुछ बेचा है। और खट्टक साहब इसी कंटिन्यूटी में चूंकि आप उस वक्त वजीर दिफा थे, बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी मिली और आप ही के जो मुतलका मिनिस्ट्री थी उसने दी, तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं कि ये बहुत पहले से सर तोड़ कोशिशें शुरू हो गई थी आपकी हुकूमत को और खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए, और इस्टेब्लिशमेंट अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इन इल्ज़ामात पे आपका मौक़िफ़ बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिए, हमारी हुकूमत नहीं चाहती अगर खान साहब का इरादा ना होता। उनका खुद इरादा था कि हुकूमत भी जाए, असम्बली से भी निकलें, सूबों को भी ख़त्म करें, और बिल्कुल पक्की बात है असम्बली से हम खुद निकलें। इतनी आसानी से हमारी हुकूमत जा भी नहीं सकती थी। थोड़ा रवैया जो है ना नरम रखना चाहिए, ताल्लुक़ सबके साथ रखने चाहिए। फिर उसके बाद जो हुआ आपने खुद देखा, 2-3 दफ़ा इलेक्शन के मौके में बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं और मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि खान साहब खुद चाहते थे उनकी हुकूमत चली जाए। उनकी हुकूमत तो जा चुकी थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया, तो वो तो वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म वो कुर्सी से हट चुके थे और हुकूमत तो ख़त्म हो गई थी। असेंबली से रिज़ाइन करना ना करना वो तो एक अलहदा बहस है ना। असेंबली में रहते भी तो अपोजिशन के तौर पर रहते, नॉट द गवर्नमेंट। देखिए, हमारी हुकूमत नहीं चाहती थी। मैं आपको कहता हूँ, हमें एक मौका मिला कि ये अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बना लिया, आपकी हुकूमत नहीं जाएगी। उस पर अमल नहीं हुआ तो साफ ज़ाहिर है कि खान साहब नहीं चाहते थे, और माहौल उन्होंने ऐसा नहीं बनाया कि हमारी हुकूमत ना जाए। तो डिक्टेट करते थे, तो हर एक तो डिक्टेशन नहीं मानता ना। तो ये अपने हाथ के किए हुए सब तो कुछ वो तो सर उन्होंने खुद किया। ये तो उनका क्रेडिट है ना। वो तो कहते हैं कि देखिए मैंने डिक्टेशन नहीं ली, मुझे कहते थे आप वज़ीर आला तब्दील कर लें, आपकी हुकूमत बचा लेंगे। तो वो तो इसको बतौर अपना क्रेडिट बताते हैं कि देखो मैंने तो अपने जहन से चला हूँ, मैंने किसी का डिक्टेशन नहीं लिया है। तो ठीक है ना, भुगते फिर जो भुगत रहे हैं वो यही हो रहा है। अच्छा। और जो गलतियां की है यही वजूहत है। देखिए, जिसने आपके साथ भला किया, जिसने आपकी मदद की, अगर आप उसकी इज्जत नहीं करोगे, उसकी बात नहीं सुने, ये डिक्टेशन नहीं होती। ये दोनों हाथ इकट्ठे बचते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप फ़ौज के साथ लड़ाई डालें और हुकूमत करें, ये नहीं हो सकता। इस मुल्क में ये दोनों साथ चलेंगे, अगर साथ चलेंगे तो कामयाब होंगे, साथ नहीं चलेंगे तो कभी भी इस मुल्क में कामयाबी नहीं होगी। राइट सर, आपने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है कि भुगते हैं फिर। बहुत शुक्रिया परवेज़ खट्टक साहब, आपके साथ माशाल्लाह एक कैंडिड गुफ्तगू रही, और आई एम श्योर कि जितनी ये रिवीलिंग मेरे लिए थी उतनी हमारे नाजरीन के लिए भी रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाजरीन, हमारे लिए इतना ही आज दिस इज़ इट फॉर आवर शो। अल्लाह हाफ़िज़।